अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको ये ऑडियोज़ या स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो उसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। प्लीज़ कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पे जब रब्ता करें तो वो स्टोरीज से मुताल्लिक हो। कुछ लोग उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं करूं। खैर कट शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और आज की जो पहली स्टोरी है ये अम्माज साहब ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद से है। ये बताते हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी। 2003 में इनकी एक बहन थी जो छोटी थी इनसे, इनके वालिदैन थे, इनके दादा दादी थे। एक बहुत बड़ी हवेली या बंगले में ये लोग रहा करते थे। सब कुछ अच्छा था, खुशहाल थे और ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। ये बताते हैं कि इनकी जो बहन थी वो शुरू से ही बहुत ही खूबसूरत थी और जो भी उनको एक दफ़ा देखता रह जाता। बहुत ही लंबे हसीन व जमील उनके बाल थे और उस पर उनकी जो आँखें थीं वो कलर्ड आइज थी। शुरू से ही जो भी रिश्तेदार थे वो उनको देखते रह जाते और ख़ास तौर पे जो करीबी रिश्तेदार थे उन्होंने उनके बचपन से ही ये बातें करना शुरू कर दी थी कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी हम अपने बेटे से शादी करेंगे या मंगनी करेंगे। खैर इनके जो पेरेंट्स थे वो इन बातों को सीरियस नहीं लिया करते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि ये टू अर्ली है, इस बारे में बात ना की जाए तो बेहतर है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको अगर कोई चीज़ समझ में आएगी तो वो अलग बात है, पहले से उनके ऊपर कोई बात थोपना या अपनी मर्ज़ी का कोई काम करना फ़ी ज़माना ठीक नहीं है। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में इनकी जो खाला हैं उनकी बेटी की शादी आ गई। अब जाहिर सी बात है ये बहुत क्लोज़ रिश्ता है और शादी पूरी की पूरी इन्हें अटेंड करनी थी। अब इनकी जो खाला हैं उनका जो घर था वो इनके घर से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पे था और जहाँ पे इनका घर मौजूद था तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आया करता था। खैर शादी की तैयारियों के सिलसिले में रोज़ाना इनका आना जाना वहाँ पे लगा हुआ था। अब इनकी जो बहन थी वो वैसे ही माशाल्लाह हसीन व जमील थी, उसके अलावा उसको एक शौक़ था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम यूज़ किया करती थी। ये बताते हैं कि इसी तरह मेहंदी का प्रोग्राम था और हम लोग सारे के सारे तैयार होके तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे निकले। मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा ज़ेबो तन किया हुआ था ख़ुद को, उसके अलावा बहुत शदीद किस्म की स्मेल जो है उसने इस्तेमाल की हुई थी, यानी फ्रेगरेंस उसने यूज़ की हुई थी। और फिर हम लोग जब निकले तो इस कदर खुशबू आ रही थी कि जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि खुशबू फैलती चली आ रही है। पूरे रास्ते में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, हम खैरियत से खाला के घर पहुँच गए। लेकिन ये बताते हैं कि जब हम खाला के घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो मेरी बहन थी उसकी एकदम से तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। उसने कहना शुरू किया कि उसको बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिट होने वाली है या चक्कर आ रहे हैं। अब एकदम से जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो जाहिर सी बात है मेरी मदर भी परेशान हो गई, सारे के सारे घर वाले परेशान थे। एक तो फैमिली में फंक्शन था, उसके अलावा इसकी तबीयत ऐन मौके पे ख़राब हो गई थी। ये बताते हैं कि पहले तो वही फ़र्स्ट एड दी गई, उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई गई, जूस पिलाया गया कि शायद इसका बीपी नॉर्मल हो, इसकी तबीयत बेहतर हो जाए। लेकिन उसकी जो तबीयत थी वो सही होने के बजाय ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी और एक वक्त ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सांस उखड़ने लगी है और उसकी आवाज़ चेंज हो गई है। अब ये बताते हैं कि जब ये सूरत हाल हुई तो बहुत ज़्यादा परेशानी फैल गई। इवन के जो हमारी खाला थी जिनके घर में शादी थी उन्होंने भी ये कहा कि आज हम प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये भी हमारी बेटियों की तरह है। खैर अभी ये बातें चली रही थी कि इसी दौरानी में इनकी जो बहन थी वो एकदम से बेहोश हो गई। अब जब इनकी बहन बेहोश हुई तो एक अजीब सा पैनिक था जो पूरे ख़ानदान में फैल चुका था। सारे मेहमान वहाँ पे मौजूद थे, प्रोग्राम शुरू होने वाला था और सब परेशान थे कि इस बच्चे के साथ आखिर क्या हो गया है। खैर 15-20 मिनट तक सब उस पर पानी डालते रहे, मुख्तलिफ़ कोशिशें करते रहे, तब जाके वो होश में आना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही वो होश में आई तो उसकी आंखें जो थीं वो एकदम ऊपर चढ़ गईं, यानी कि उसकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम बाहरी आवाज़ में बदल चुकी थी। अब वो कोई बात तो नहीं कर रही थी लेकिन वो गुर्रा रही थी, जैसे आम तौर पे जानवर वगैरह गुर्राया करते हैं वैसे वो गुर्रा रही थी और बारी बारी इधर उधर देख रही थी। इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि इनका एक कज़न था जो किसी इस्लामी तंजीम से वाबस्ता था, तो उसने जब ये सूरत हाल देखी तो वो कहने लगा कि भाई ये जो मामला है ये तबीयत का मामला नहीं है,
یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو ہمارے والد والدہ اور جو خالہ وغیرہ تھے سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور سب کہنے لگے کہ تمہارے خیال میں کیا بات ہے؟ تو وہ جو ہمارا کزن تھا اس نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی اوپر کا معاملہ ہے اور اس پہ میرے خیال میں ہوائی اثرات ہو چکے ہیں۔ خیر اس کی بات سن کے سب لوگوں نے فوکس کرنا شروع کیا اور واقعی میں سب کو محسوس ہونے لگا، خاص طور پہ جو ہماری دادی تھیں ان کو بھی ایسا لگنے لگا کہ واقعی میں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اب وہ جو ہمارا کزن تھا اس نے میری بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ویسے ہی میری جو بہن تھی اس کی آواز اور خطرناک ہو گئی اور اب باقاعدہ وہ چیخنے لگی اور چیختے چیختے کہنے لگی کہ جو کچھ تم پڑھ لے ہو اس کو بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب یہ سن کے سارے لوگ حیران تھے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کسی کے سر میں درد کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے مختلف آیات وغیرہ پڑھنا شروع کی، خاص طور پہ جو میری امی تھیں انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے ہی انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو آہستہ آہستہ کر کے ان کی جو بہن تھیں وہ نارمل ہو گئیں، اور ایسا لگنے لگا کہ ان کے اوپر جو کچھ موجود تھا یا جو برے اثرات شروع ہوئے تھے یا آئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ خیر آدھے گھنٹے جب وہ نارمل رہی تو سب گھر والوں نے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے سب نے اس کو کہا کہ تم یہیں بیٹھی رہو ہماری نظروں کے سامنے۔ پھر وہ جو پروگرام تھا وہ کنٹینیو کیا گیا، جیسے تیسے وہ جو مہندی تھی یا مایو تھی وہ پروگرام بہت اچھی طرح انجام پایا، اور سب کے سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسئلہ مزید نہیں ہوا۔ آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سارے کے سارے لوگ گھر آ گئے، لیکن میرے جو مدر فادر تھے وہ ابھی بھی پریشان تھے اور ان کو شک تھا کہ دوبارہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہماری بہن ہے وہ نارمل ہو چکی ہے اور اس نے نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ آئی گھر میں، اس نے چینج وغیرہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ سوئے ہی تھے کہ ایک دم سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، اور جب ہم نے غور کیا تو یہ ہماری بہن کی آواز تھی اور وہ بہت بری طرح چیخ رہی تھی۔ خیر جیسے ہی ہم نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو ہم اس کی طرف لپکے، اور جب ہم نے اس کو جا کے دیکھا تو اگین وہی حالت ہو چکی تھی، اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی آواز بدل چکی تھی۔ اب یہ دیکھ کے ہماری حالت جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی، لیکن میری جو مدر ہیں انہوں نے اگین سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے جیسے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی ویسے ویسے ان کی جو بہن تھی وہ نارمل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ابھی فجر ہونے میں تھوڑا ٹائم باقی تھا، ہم نے سوچا کہ جیسی فجر ہوگی تو قریبی جو مسجد ہے وہاں کے جو امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں ان کو بلا کے لائیں گے، ان سے بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سارے کے سارے لوگ جاگ رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ جیسی فجر کی اذان ہو تو مسجد میں امام صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ کہ اسی دورانیے میں ان کی جو بہن ہے وہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کیا کھانا ہے بتاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے فریج میں سے کچھ لا کے دو۔ اب میں نے اس کو فریج میں سے جوس وغیرہ لا کے دے دیا، ایک فروٹ لا کے دے دیا، اور جب میں نے اس کو لا کے دیا تو وہ کہنے لگی مجھے یہی نہیں کھانا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ تمہیں جو کچھ کھانا ہے تم جاؤ فریج سے خود نکال لو، جو بھی تمہارا دل چاہتا ہے کھا لو جا کے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بہن کو یہ کہا تو وہ اٹھی اور سیدھا فریج کے پاس گئی اور وہاں جا کے اس نے ڈی فریزر کھولا۔ اب جب اس نے ڈی فریزر کھولا تو ہم لوگ سوچنے لگے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو یہ کھا سکے، لیکن اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ڈی فریزر کے اندر جو گوشت موجود تھا وہ نکالا اور اس کو منہ میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ جو گوشت تھا وہ کچا گوشت تھا اور ساتھ ساتھ وہ ڈی فریزر میں رکھا ہوا تھا۔ اب یہ منظر دیکھ کے ہمارے اوسان خطا ہو گئے، ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اس کو کیا ہو چکا ہے، ایک ہی رات میں اس میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے کہ کچا گوشت کھا رہی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے فجر کی اذان ہوئی، اور جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ جو قریبی امام صاحب تھے ہم ان کو لے کے آئے، اور وہ جو ہمارا کزن تھا جو ایک اسلامی تنظیم سے وابستہ تھا اس کو بھی ہم نے فون کر دیا تھا تو وہ بھی آ گیا تھا۔ خیر جب امام صاحب آئے اور آ کے انہوں نے ہماری بہن کو دیکھا تو انہوں نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ ہماری بہن کے اوپر کسی شریر جن کے اثرات ہو چکے ہیں، اور وہ جو شریر جن ہے اس کو ہماری بہن کی کوئی بھی ادا ہے جو پسند آ گئی ہے۔ خیر امام صاحب نے جب ہم سے پوچھا تو ہم نے ان کو بتایا کہ کل رات ہم شادی میں گئے تھے اور خوب تیار ہو کے گئے تھے اور اس نے بہت زیادہ پرفیوم استعمال کیا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے اس کے بعد ہم سے قرآن پاک منگوایا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں منگوائیں، اور انہوں نے پھر پڑھائی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور جتنا یہ زور لگائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو یہ آپ کو یا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے امام صاحب نے جو کچھ پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد سے جو میری بہن تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا، ایک دم سے اس کی جو آواز تھی بدل گئی۔ اب باقاعدہ وہ ایک مرد کی آواز میں بات کر رہی تھی۔ خیر جیسے ہی اس نے مرد کی آواز میں بات کرنا شروع کی تو وہ جو امام صاحب تھے
انہوں نے اس جن سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس بچی کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ تو پہلے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب امام صاحب نے کچھ مزید پڑھائی کی تو وہ بولنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میں قبرستان میں موجود تھا، جب یہ یہاں سے گزری تو اس کی خوشبو مجھے آئی، اور جب اس کی خوشبو مجھے آئی تو مجھے بہت اچھی لگی، لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو اپناؤں گا یا اس کو اپنا بنا لوں گا۔ اب یہ جو لڑکی ہے مکمل طور پہ میری ہے اور کوئی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے مزید کچھ پڑھائی وغیرہ کی، تو باقاعدہ میری بہن جو تھی وہ چیخنے لگی، اور وہ مرد کی آواز میں چیخ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن کی جو طبیعت تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے نارمل ہونا شروع ہوئی، اور پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو جن اس کے اندر موجود تھا میں نے اس کو اس کے اندر سے نکال دیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، یہ تعویذ آپ کو اپنی بہن کو پہنا کے رکھنا ہے، اور یہ تعویذ آپ نے جب تک نہیں اتارنا جب تک کہ مکمل طور پہ بالغ نہ ہو جائے یا اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اس تعویذ کو اتارا یا کوئی بھی ایسا کام کیا تو یہ جو جن ہے یہ دوبارہ اس پہ حملہ کر سکتا ہے یا اس پہ قابو پانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے امام صاحب نے کہا تھا ویسے ویسے ہم نے کیا اور اس کو وہ تعویذ پہنا دیا۔ وہ تعویذ پہننے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہن نارمل ہو گئی، اور جو امام صاحب نے آیات وغیرہ بتائی تھیں وہ مسلسل ہم پڑھتے رہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کی طبیعت مکمل طور پہ نارمل ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی ہونے کے باوجود بھی کافی عرصے تک میری بہن نے وہ تعویذ پہنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میری بہن محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اچھا قائد، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ تابش صاحب نے بھیجی ہے، اور تابش صاحب بتاتے ہیں کہ 2018 میں ان کے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کور کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو دادا تھے وہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، بہت زیادہ اثر و رسوخ والے تھے، اور ان کی اتنی زیادہ پراپرٹیز تھیں کہ ایون کہ ان کے بچے بھی اس بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانا کرتے تھے۔ خیر، ان کے جو دادا تھے وہ تابش صاحب سے بہت زیادہ اٹیچ تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے، اور اپنی جو بھی بات ہوتی تھی وہ کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں تابش صاحب کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح خاص طور پہ جو بھی ان کے فائنینشیل ریسورسز تھے یا جو بھی پیسے وغیرہ کی معلومات تھیں ان کی، وہ ساری کی ساری تابش صاحب کے پاس موجود تھیں۔ خیر، یہ بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے ان کے دادا کی طبیعت خراب ہوئی، اور نہ صرف طبیعت خراب ہوئی بلکہ وہ بیڈ پہ لگ گئے۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑا خیال رکھا ان کا، لیکن وہ کسی بھی وجہ سے نہ بچ سکے، اور فائنلی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمارے جو ایک تایا تھے وہ شروع سے ہی ہمارے جو دادا تھے ان کے پیسوں پہ یا ان کی چیزوں پہ نظر رکھا کرتے تھے۔ خیر، ان کی ڈیتھ کو ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ جو ہمارے تایا تھے وہ ہمارے گھر آئے، جہاں پہ ہم دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ دادا نے مرنے سے پہلے ان کی جو کمرشل مارکیٹ تھی یا وہاں سے جو بھی آمدنی تھی وہ ساری کی ساری تایا کے نام کر دی ہے۔ حالانکہ جو میرے دادا تھے وہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ مجھ سے کیا کرتے تھے، ایون کہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے اور مجھے ساری کی ساری باتیں بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ میری جو پراپرٹی ہے، خاص طور پہ جو کمرشل پراپرٹی ہے، وہ میں کسی اور کے نام کر رہا ہوں یا کسی اور کو دے رہا ہوں۔ وہ تو ایون یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے کمرشل پراپرٹی تمہارے نام کر دوں گا، جس پہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ان کو سمجھایا کرتا تھا کسی ایک کے نام نہ کریں، اسلامی طور پہ اور قانونی طور پہ جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ خیر، یہ بتاتے ہیں جب ان کے تایا نے اس طرح کا دعویٰ کرنا شروع کیا تو ظاہر سی باتیں ہم لوگوں نے ان سے پیپرز مانگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا پیپرز موجود ہیں تو ہمیں بتا دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اگر انہوں نے واقعی میں آپ کے نام کیے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ اب ان کے جو تایا تھے وہ کافی اثر و رسوخ والے تھے، ان کے بہت تعلقات تھے، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا بلڈنگ انڈسٹری میں ان کے بہت تعلقات تھے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد ان کے جو تایا تھے وہ کاغذات بلکہ پوری ایک فائل لے کے آ گئے، اور وہ پوری کی پوری فائل انہوں نے ہمیں دکھائی، جس کو دیکھ کے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ دادا نے مرنے سے پہلے جو بھی کمرشل پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری تایا کے نام کر دی ہے۔ اب یہ دیکھ کے ہم لوگ سارے کے سارے حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے کہ دادا کبھی بھی اتنا بڑا اسٹیپ خود سے نہیں لے سکتے، اگر لیتے بھی تو کم از کم مجھے تو انفارم کرتے۔ خیر، تایا نے جو کاغذات ہمیں دکھائے تھے وہ سارے کے سارے کاغذات ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یقین کر لیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو تایا تھے وہ خوش و خرم رہنے لگے، بہت زیادہ خوش تھے، بہت ایکسائٹڈ تھے، اور بظاہر لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے بہت اچھا کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ ہمیں اس وقت بھی شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان سب معاملات کے تقریباً 3-4 دن بعد مجھے کسی کام سے بیرون ملک جانا تھا، تو میں اس کام سے بیرون ملک چلا گیا۔
اب مجھے بیرون ملک جو رہنا تھا وہ تقریباً 1 مہینے تک رہنا تھا اور اس کے بعد واپس آنا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں بیرون ملک گیا تھا اسی رات سے ہی مجھے عجیب عجیب خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ اکثر میں اپنے دادا کو دیکھتا اور دادا کو پریشان دیکھتا، اور جب میں خواب میں ان سے پوچھتا کہ کیا پریشانی ہے تو وہ ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے، اور وہ جس کونے کی طرف اشارہ کرتے وہاں پہ صرف ایک میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر 2 درازیں موجود تھیں۔ خیر مسلسل مجھے خواب آ رہا تھا، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلے جب میں نے یہ خواب دیکھنا شروع کیے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پیرنٹس کو انفارم کر دیتا ہوں، لیکن پھر میں نے بولا کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کو انفارم کرتا ہوں تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ بالکل کلیئر میسیج نہیں ہے جو خواب میں دیا جا رہا ہو۔ لہٰذا میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے تقریباً 10 سے 15 دن تک مسلسل یہ خواب آتا رہا، اور جب 10-15 دن تک مجھے مسلسل یہ خواب آتا رہا تو میں نے سوچا کہ جو خوابوں کی تعبیر والے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور ان کو یہ خواب بتاتا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کوشش شروع کر دی کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکے۔ میں ایسی کوشش میں تھا، اب کیونکہ میں بیرون ملک تھا تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جلدی مجھے کوئی ملے گا۔ خیر میں مختلف خیالات ذہن میں لیے گھوم رہا تھا، اور مسلسل مجھے یہ فکر کھا رہی تھی کہ جو میرے دادا روزانہ مجھے خواب میں آتے ہیں اور ایک ہی میسیج دیتے ہیں وہ بیسیکلی کیا میسیج ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2-4 دن مزید گزر گئے۔ ایک شام ایک میٹنگ کے اندر میں موجود تھا اور وہاں پہ سارے فارنرز موجود تھے۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا کہ جو میرے دادا مجھے خواب میں آ رہے ہیں وہ آخر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ خیر بہرحال اسی دورانیے میں میٹنگ ختم ہوئی، اور جب میٹنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد وہاں پہ ڈنر کا انتظام تھا۔ ہم سب کے سب لوگ ڈنر کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اب میں تو یہاں پہ اکیلا موجود تھا۔ تو اسی دورانیے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کوریڈور کی طرف سے چلتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے۔ اب جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ مقامی بچہ تھا، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ سیدھا میرے پاس آئے گا، لیکن ایسا ہی ہوا کہ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مجھے ایک لفافہ دیا۔ اور جب اس نے مجھے لفافہ دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ وہاں پہ ایک انکل کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو دے دوں۔ اب یہ دیکھ کے میں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا، لیکن جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر کافی دیر میں سوچتا رہا، اور اس کے بعد وہ جو لفافہ تھا اس کو میں نے کھولا۔ جب میں نے اس لفافے کو کھولا تو اس میں ہمارے شہر کے ایک آفس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر میرے دادا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا، اور میں اس بچے کو دوبارہ دیکھنے لگا کہ وہ بچہ کہاں پہ، میں اس سے پوچھوں کہ اس کو کس نے دیا ہے۔ خیر وہ جو بچہ تھا مجھے وہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ کون بچہ تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کو یہ کس نے دیا تھا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی میرا ٹور تھا وہ کمپلیٹ میں نے کیا، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں واپس پاکستان آیا تو میں سب سے پہلے اسی آفس پہ اسی ایڈریس پہ گیا، اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کو میں نے انٹروڈکشن کرایا تو وہ یہ جان کے بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے جو دادا تھے وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، اور وہ اکثر میرے پاس آتے تھے۔ ان کی بہت ساری باتیں جو مجھے پتہ ہیں، اور بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے بتائی تھیں۔ خیر اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو۔ ان کے کچھ کاغذات ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، تم میرے ساتھ اندر چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ بتاتے کہ جب میں اندر گیا تو اندر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے کچھ جانی پہچانی سی ٹیبل موجود تھی، اور اس میں ویسے ہی 2 ڈراس موجود تھیں۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا یہ وہی ٹیبل ہے جس کو میں کافی عرصے سے خواب میں دیکھ رہا ہوں اور جس کی طرف دادا اشارہ کرتے ہیں۔ خیر جیسے ہی میں نے وہ ٹیبل دیکھی تو لپک کے میں نے ڈراس کھولی، اور جیسے ہی ڈراس کھولی تو دادا کے بہت سارے کاغذات وہاں پہ موجود تھے۔ ان میں اس پراپرٹی کے کاغذات بھی موجود تھے جو کمرشل تھی، جس کے بارے میں ہمارے تایا نے کلیم کیا تھا کہ دادا نے مرنے سے پہلے ان کے نام کر دی تھی۔ اب یہ دیکھ کے وہ جو صاحب تھے جو دادا کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کاغذات تمہاری امانت ہیں، تم لے جاؤ اور اپنے پیرنٹس کے حوالے کر دو۔ یہ کاغذات لے کے جب میں گھر آیا میں نے اپنے فادر کو، اپنی مدر کو بتایا اور باقی فیملی ممبرس کو بتایا، تو سارے کے سارے حیران تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ تایا اس قدر گر سکتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تایا سے رابطہ کیا اور ان کو انفارم کیا کہ اس کے جو اوریجنل کاغذات ہیں وہ ہمیں مل چکے ہیں، شرافت سے وہ جو پراپرٹی ہے اس کی طریقے کے مطابق تقسیم کر دیں، ادروائز ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے جو کاغذات بنوائے وہ جعلی ہیں اور آپ کو سزا بھی ہوگی۔ یہ بتاتے ہیں کہ سن کے ان کے جو تایا تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں میں نے جعلی کاغذات بنائے تھے، اور مجھے کافی عرصے سے میرے فادر یعنی ہمارے دادا خواب میں آ رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔
یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر خیریت سے سارے معاملات طے پا گئے اور ہم نے بھی طایا کو معاف کر دیا، لیکن آج تک میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ بچہ کہاں سے آیا تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا، اور جو ایڈریس مجھے دیا گیا تھا وہ اتنا ایکوریٹ تھا کہ سیدھا میں وہاں پہ پہنچا جہاں پہ دادا کے کاغذات موجود تھے۔ تو گائز امید کرتا ہوں یہ جو سٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔